الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج شہادت حسین رائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا کیا انداز ہے، شہادت حسین کیا ہے اور کیسے
शहादत हुई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, इस पर रोशनी डालूंगा और मकाम हुसैन, अज़मत हुसैन, फ़ज़ाइल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैं आपको सुना चुका हूँ। आप इसके लिए दुआ गो हो कि आज शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैं जैसे बयान करने का अंदाज होना चाहिए और हक है बयान करने का, इसी तरह मुझे आप हजरात के सामने बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और साथ साथ में मुझको भी और आपको और तमाम अहले ईमान को अल्लाह पाक मकाम हुसैन, शहादत हुसैन को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि इस पर अमल कर कर जिंदगी गुजारने के लिए कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए थे। आपकी शहादत भी दूसरे सहाबा किराम की तरह मजलूमाना शहादत थी और ये शहादत भी मुसलमानों के लिए इसी तरह दरस हयात है जिस तरह दूसरे सहाबा किराम और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान का नजराना पेश करने वालों का मकाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जब बयान किया जाता है तो ये बयान कर देना काफी नहीं होता। अगर मैं यूं कहूं कि वो अल्फाज मेरे साथ नहीं है जो मकाम करबला को पेश कर सकूं, तो इसमें कुछ मैं वजह और कुछ बड़े हुए अल्फाज नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये सोचने की बात है और समझने की बात है। जिनकी शादियों में, जिनकी दुनिया की जिंदगियों में ढोल नहीं बजे, बाजे नहीं बजे, ताशे नहीं बजे, नाच नहीं हुआ, गाना नहीं हुआ, हुजूम नहीं हुआ, जुलूस नहीं हुआ, आज उन्हीं की शहादत का सहारा लेकर हम ढोल और बाजे करते हैं। क्या यही शहादत हुसैन की खुशी या शहादत हुसैन का समझना और लोगों को शहादत हुसैन की अजमत को समझाने का अंदाज है? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जरा सोचे, शहादत हुसैन एक ऐसा वाकया है तो दिलों को झंझोड़ देने वाला है और दुश्मनों को ललकारने वाला वाकया है कि हम तो वो हैं, हम तो उनकी औलाद हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन्होंने राह खुदा में अपने खून को बहाकर, जिन्होंने राह खुदा में अपनी गर्दनों को कटाकर ये पैगाम दे दिया कि हम उस रब के मानने वाले हैं कि जिस रब के नाम पर जान का नजराना पेश करना पड़े तो इसके लिए हम पीछे नहीं हट सकते, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और आगे पेश करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, कूफी जो मुहिब्बान अली और अहले बैत कहलाते थे, उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के बाद अपना नाकाम और मनहूस कदम फिर आगे बढ़ाए और अपना भरम कायम रखने के लिए हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी सियासत का निशाना बनाया और मज़मूम मकासिद की तकमील के लिए इन कूफियों ने हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुतूत लिखने शुरू कर दिए कि आप कूफा तशरीफ ले आए, आपके वालिद गिरामी की लाज रखते हुए और उनके कदरमंदों की, अकीदतमंदों की लाज रखते हुए आप आ जाएं। आपके वालिद गिरामी की मोहब्बत और अकीदत हमारे दिलों में इतनी है कि हम आपके हाथ पर बैठ करके न सिर्फ खून अली का बदला चुकाएंगे बल्कि मुस्तकबिल में इस्लामी सल्तनत की सरबराही भी आपके सुपुर्द की जाएगी।
تاکہ مشن حیدری کی تکمیل کی جا سکے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، امام المحدثین شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو 12,000 خطوط کوفہ پہنچنے کے لیے لکھے گئے، اور جن خطوط میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بس آپ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ کوفیوں کا یہی منافقانہ اور بظاہر عقیدت مندانہ کردار پورے واقعہ کربلا کا پیش خیمہ اور پس منظر ہے، جس کے ارد گرد تاریخ کربلا کے تمام واقعات پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی خطوط لکھنے والے ہاتھ کو اگر ابتدائی میں پکڑ لیا جائے تو کربلا میں قتل حسین کے اصل ذمہ دار سامنے آ جاتے ہیں اور ان کی آسانی سے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ تاریخ کا طالب علم اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ عقیدت مند اور خطوط لکھنے والے ناہنجار ہی قتل حسین کا باعث ہوئے، اور یہی قلم برادر ہاتھ تلوار ہیں لیتے ہوئے، اور ایسے یہ ہاتھ، یہ ظالم والے ہاتھ، یہ ظلم ڈھانے والوں کے ہاتھ یہ ثابت کر چکے کہ حسین کون ہے اور یہ ظالم کون ہے۔ اس لیے تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی دغابازی اور حسین کی وفاداری یاد رکھی جائے گی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے مسلسل خطوط پڑھنے کے بعد اپنے سچے جانثار حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ آپ روانہ ہو تاکہ وہ صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر لکھ سکیں ان خطوط لکھنے والوں میں کس قدر صداقت ہے اور حقیقت ہے، اور ان کے اندر کیا صداقت اور حقیقت پائی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کے مطابق کوفہ روانہ ہوتے ہیں، اور جب چلنے لگتے ہیں تو آپ کے 2 ننھے بچے بھی فرط محبت سے ساتھ جانے پر اصرار کرنے لگے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود خواہش کے بھی ان کے اصرار کو ٹال نہ سکے، اور تقدیر خداوندی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ جانے پر غالب آ گئی۔ کسے معلوم تھا گلشن رسالت کے یہ 2 مہکتے ہوئے پھول کوفہ کی طرف نہیں بلکہ باغ جنت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ننھے بچوں کے ساتھ، 2 معصوموں کے ساتھ ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچے میرے پیارے دوست بزرگ، دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی کوفہ پہنچے، آپ کا بھرپور اور پورے جوش کے ساتھ میں استقبال کیا۔ آپ نے کوفہ پہنچتے ہی حالات کا جائزہ لیا۔ جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے محبت علی اور حب اہل بیت کے نعرے اس قدر جوش اور خروش کے ساتھ لگائے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہو گئے، اور ان کے نعروں اور پہرم اصرار نے حضرت مسلم بن عقیل کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھیں تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ تشریف لانے کے لیے خط لکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر اپنے خاندان اور چند جانثاروں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سینکڑوں اصحاب رسول نے ان کو اس سفر سے روکنا چاہا اور منع کیا، مگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلہ کو بدلنے پر راضی نہیں ہوئے، اپنے فیصلہ کو تبدیل کرنے پر رضامند نہیں ہوئے۔ اس طرح تقدیر پر تدبیر غالب آ گئی، اور تدبیر پر اس طرح غالب آئی اور قدرت خداوندی کا وہ مظاہرہ دیکھنے میں آیا جو آج تک اپنی جھلکیاں دکھا رہا ہے۔
معلوم ہوا فیصلہ وہی غالب ہوتا ہے جو میرے مولا کا ہو۔ فرمایا واللہ غالب علی امری، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس پر قرآن مجید کی بہت سی شہادتیں موجود ہیں، جیسا کہ برادران یوسف کا فیصلہ کچھ اور تھا اور میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور، لیکن فیصلہ وہی غالب آیا جو میرے مولا کو منظور تھا۔ اللہ رب العالمین خود غالب ہے، آپ کا امر بھی غالب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھتے ہوئے کچھ اور تھا، لیکن میرے مولا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ فیصلہ وہی غالب آیا جو میرے مولا کو منظور تھا۔ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو اس مالک کے کل کے ہاں ہوتے ہیں۔ تمام کائنات کے ارادے ایک طرف اور مولا کریم کا ارادہ ایک طرف، میرے مولا کا ارادہ سب پر غالب آئے۔ تو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلہ کے مطابق کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ اس طرح تقدیر کے فیصلے غالب آ گئے، تدبیر ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو کر رہے۔ مسلم بالعقیل کو کوفہ میں آمد اور ان کا اس قدر والیانہ استقبال اس طرح ہوا، اور آپ ان کوفیوں کے استقبال سے اس طرح متاثر ہوئے کہ آپ نے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور جب آپ کا ادھر استقبال ہو رہا ہے تو دار السلطنت سے یزید نے کوفہ کے والی کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر روانہ کیا، اور ساتھ سخت احکامات دیے کہ مسلم بن عقیل کو بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ مسلم بن عقیل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کر کے اس مسئلہ کو سختی سے دبا دیا جائے۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے آتے ہی اس قدر سخت تقریر کی جس سے نعرہ حیدری لگانے والے، محبت حسین میں لڈو بکھیرنے والے اور محبت حسین میں اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے تتر بتر ہو گئے، پھیل گئے۔ ابن زیاد کی تقریر ہی سے نام و نہاد محبان حسین کے چھکے اڑ گئے، تمام مرید بھاگ گئے جو حسین کے نام سے ہی کھاتے تھے، انہی کے دم قدم سے ان کے ترے اور شملے بلند تھے۔ ذرا سوچیں، وہ ہزاروں کوفی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلوانے کے لیے خط لکھوایا تھا، ان سب نے چند ہی لمحوں میں آنکھیں بند۔ وہ مسلم جو اب تک ہزاروں عاشقوں کے جلوے میں رہتے تھے، اب ایک جان باقی ہے، آپ تنہا رہ گئے۔ ہانی بن عروہ ایک عورت تھی، ان کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ابن زیاد نے جب کوفیوں کو اس بزدلی اور ان کی اس چاپلوسی کو دیکھا تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی کے گھر میں تھے۔ ہانی ایک سچے محب رسول اور جانثار اہل بیت، انہوں نے ہر طرح مسلم بن عقیل کو قتل سے بچانے کی تدبیر کی، مگر ان کی ایک بھی تدبیر نہ چل سکی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے دو نہاد درندوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ میں ظلم ڈھا کر آپ کو شہید کر